हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आज सुबह मेरा दिल खुदा की हजूरी में शादमानी और शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। और पता है किस बात के लिए? खुदा के कलाम। ये वो कलाम है जो ला तब्दील कलाम है। ये वो कलाम है जिसने मेरी जिंदगी को तब्दील कर दिया। हालेलुया। सो इस कलाम के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि बाइबल बदल गई है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर बाइबल बदल गई होती तो इसका वजूद ना होता। अगर बाइबल बदल गई होती तो आज दुनिया में एक भी मसीही ना होता। अगर बाइबल बदल गई होती तो हम भी ना बदले होते। ये बदली नहीं है, बस उनके इसने हम सबको बदल दिया। हालेलुया। आइए इस कलाम के लिए जोरदार तारीफ हो जाए। प्रेज़ गॉड। कलाम के लिए जोरदार तारीफ हो जाए। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आइए आज सुबह जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामा में से पहला सलातीन। सलातीन की पहली किताब और उसका 11वां बाब और पहली 6 आयात। पहला सलातीन 11वां बाब और पहली 6 आयात बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे। सो बड़ी तवज्जो से खुदा के कलाम को सुनिएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और सुलेमान बादशाह फिरौन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से, यानी मुआबी, अमोनी, अदूमी, सेदानी और हित्ती औरतों से मोहब्बत करने लगा। ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदावंद ने बनी इस्राएल से कहा था कि तुम उनके बीच ना जाना और ना वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि वो जरूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ माइल कर लेगी। सुलेमान उन ही के इश्क का दम भरने लगा और उसके पास 700 शाहजादियां, उसकी बीवियां और 300 हरमें थी। और उसकी बीवियों ने उसके दिल को फेर दिया, क्योंकि जब सुलेमान बुढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ माइल कर लिया और इसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल ना रहा, जैसा उसके बाप दाऊद का दिल था। क्योंकि सुलेमान सिदानियों की देवी इस्तारात और अमोनियों की के नफरती मिल्कूम की पैरवी करने लगा। और सुलेमान ने खुदावंद के आगे बदी की और उसने खुदावंद की पूरी पैरवी ना की जैसी उसके बाप दाऊद ने की थी। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। सो आज सुबह हम जिस मजमून पर बात करने को हैं वो है खुदा की मुकम्मल पैरवी करने में जो रुकावटें हैं। और हम पढ़ रहे थे सुलेमान बादशाह की बाबत। सुलेमान बादशाह जो कि दाऊद बादशाह का बेटा था और ये कौम बनी इस्राएल की मुत्तहिद सल्तनत का तीसरा और आखिरी बादशाह था, क्योंकि सुलेमान के बाद
اسی کی وجہ سے سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور یہ جو سلیمان بادشاہ تھا اس نے تقریباً 40 سال قوم بنی اسرائیل پر سلطنت کی، اور اس کے دور میں ملک میں امن تھا، سکون تھا، کوئی جنگ و جدل، کوئی لڑائی جھگڑا کچھ نہیں تھا، ہر طرف امن و امان جو ہے قائم تھا، اور سلیمان جو ہے یہ خدا کی مرضی سے بادشاہ بنایا گیا تھا، اور سلیمان جو ہے یہ بڑا جاہ و جلال والا بادشاہ تھا، بڑی عظمت والا بادشاہ تھا۔ سلیمان کا مطلب ہے خدا سلامتی ہے، اور اس کا ایک اور نام بھی بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے، یدید یا، جسے انگلش میں جیڈی ڈایا کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے یہوہ کا پیارا یا خدا کا محبوب، اور خدا نے اسے بہت بلیس کیا، خدا نے اسے بڑی برکت بخشی۔ یہ جو شخص تھا سلیمان بادشاہ، آپ جانتے ہیں بائبل مقدس میں جب اسے بادشاہ ہونے کے لیے مخصوص کیا گیا تو اس نے خدا سے ایک دعا کی، اور دعا اس نے کیا کی؟ اس نے خدا سے کہا کہ اتنی بڑی قوم کا انصاف کرنے کے لیے مجھے ایک عاقل دل عنایت فرما، اور خدا کو اس کی یہ دعا، اس کی یہ درخواست اتنی پسند آئی کہ خدا نے کہا کہ جو کچھ تو نے نہیں مانگا یہ تو میں تجھے دوں گا، جو تو نے نہیں مانگا، تو نے اپنے لیے عمر کی درازی نہیں مانگی، تو نے دولت نہیں مانگی، تو نے شہرت نہیں مانگی، تو نے اپنے دشمنوں کی جان نہیں مانگی، سو میں تجھے عزت بھی دوں گا، شہرت بھی دوں گا، دولت بھی دوں گا، اور اتنی دولت دوں گا، اتنی برکت دوں گا کہ نہ تجھ سے پہلے اور نہ تیرے بعد کوئی ایسا ہوگا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ سلیمان بادشاہ کے دور میں ان کے ملک میں سونے کی اتنی کثرت، اتنی فراوانی تھی کہ چاندی کی تو کوئی قدر ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کے جو جنگی ہتھیار تھے وہ سب بھی سونے کے تھے۔ خدا نے اسے ایسی حکمت بخشی، یہ ماہر تعمیرات تھا، یہ علم نباتات اور علم حیوانات کا بھی ماہر تھا، یہ ایک زبردست مصنف، ایک زبردست شاعر تھا، اس نے 3000 مثلیں کہی، 1005 گیت لکھے، امثال کی کتاب، وائس کی کتاب، غزل الغزلات کی کتاب اس نے لکھی، زبور 72 اور زبور 127 سلیمان بادشاہ نے، اور خدا نے اسے اتنی حکمت دی کہ لوگ اس کی حکمت سننے کے لیے دور سے آتے تھے، سوا کی ملکہ بھی دور دراز سے اس کی حکمت کو سننے کے لیے آئی، اور خدا نے اسے یہ بھی شرف بخشا کہ اس نے خدا کی ہیکل کو یروشلم میں تعمیر کیا۔ سو ایسا شخص جو خدا کی مرضی سے خدا کا ممسوح ہے، خدا کی قوم کا، قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے، جسے خدا نے بلیس کیا، حکمت دی، عزت دی، شہرت دی، سب کچھ دیا، اور آج ہم اس کی بابت یہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں کہ سلیمان بادشاہ جو خدا کا پرستار تھا، جو زندہ یہوہ خدا کی پرستش کرنے والا شخص تھا، آج یہ شخص روحانی طور پر زوال کا شکار ہے۔ یہ خدا کی ہیکل بنانے والا اب جب اس نے غیر قوم کی عورتوں سے شادیاں کر لی ہیں،
تو یہ مندروں کو بھی بنانے لگ پڑا، اور اس کا دل زندہ خدا سے پھر گیا، اس کا دل غیر قوم کی عورتوں کے معبودوں کی طرف مائل ہو گیا، یعنی یہ بت پرست بن گیا، خدا کا پرستار، خدا کی پرستش کرنے والا کیا بن گیا؟ بت پرست بن گیا۔ بدی اور گناہ اس کے اندر آ گیا، خدا کو چھوڑ دیا، اور جیسے اس کا باپ داؤد خدا کی پوری پیروی کرتا رہا، اس نے اس طور سے اپنے خدا کی پیروی نہیں کی۔ وجہ بدی، گناہ۔ خدا نے جن قوموں سے، جن قوموں کے درمیان جانے سے اور ان کو ان کے درمیان آنے سے منع کیا تھا، یہ انہی عورتوں کے عشق کا دم بھرنے لگا، اس کو انہی سے محبت ہو گئی، اور لکھا ہے بائبل میں کہ 700 شہزادیاں اور 300 حرمیں، 1000 بیویاں اس کے پاس تھیں، اور ہر ایک کے لیے اس نے ان کے دیوتاؤں کے مطابق مندر بنوائے، اور ان کے ساتھ جا کر ان کے مندروں میں پوجا بھی کرنے لگا۔ روحانی طور پر خدا کا بندہ گر چکا ہے، خدا کی مکمل پیروی کرنے میں اس کی زندگی میں جو رکاوٹ آ گئی ہے، اس کی وجہ سے آج یہ خدا کے حضور سے دور جا رہا ہے، یہ روحانی معیار پر قائم نہیں رہا۔ اور آج میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اپنی مسیحی قوم کے بھائیوں اور بہنوں سے کہ یاد رکھیے کہ کبھی بھی غیر قوم کے طرف مت جائیں، نہ تو بھائی شادیوں کے لیے اور نہ ہی بہنیں، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا خدا بدل جائے گا، وہ آپ کا دل آپ کے خدا کی طرف سے پھیر لیں گے، آپ زندہ خدا کو چھوڑ دیں گے۔ اور ہم نے دیکھا ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جنہوں نے ایسا کیا ہے، وہ نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ایک مسیحی جو ہے، ایک ایماندار جو ہے، ایماندار سے شادی کرے، چاہے وہ بھائی ہے یا بہن۔ غیر قوموں کی طرف دیکھنا، جانا، یہ خدا نے منع کیا ہوا ہے، شروع سے ہی منع کیا ہوا ہے، کیونکہ اگر جائیں گے تو اپنے خدا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دنیا میں تو بے شک عزت مل جائے، شہرت مل جائے، دولت مل جائے، لیکن خدا کی حضوری سے خارج کر دیے جائے، آسمان کی بادشاہی سے، آفتاب صداقت کی روشنی کی کرنوں سے محروم ہو جائیں گے اگر ہم اس طرح سے زندگی گزاریں گے۔ تو سلیمان بادشاہ جو ہے یہ اپنا روحانی معیار جو ہے قائم نہ رکھ سکا، اور یہ روحانی طور پر زوال پذیری کا شکار ہو گیا، اور جب یہ شکار ہو گیا ہے تو اگر آپ 9ویں آیت سے پڑھیں تو 9ویں آیت میں خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، جس نے اسے دوبارہ دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداوند نے دیا تھا۔ خدا نے دوسری بار ظاہر ہو کر، دکھائی دے کر اسے منع کیا، اسے حکم دیا کہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرنا، لیکن یہ باز نہیں آیا، اس نے خدا کے کلام کی فرما برداری نہیں کی،
اور یہ غیر معبودوں کی پیروی کرنا شروع ہو گیا، جس کی سبب سے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے اس کی قوم کو، اس کی حکومت کو ختم کر دیا۔ خدا نے ایک احسان اس پہ کیا کہ یہ سب کچھ جو ہوگا یہ تیری حکومت کے بعد ہوگا، تیرے دور میں نہیں ہوگا۔ اور اس کی حکومت کے بعد جب اس کا بیٹا، اس کے بعد کیا ہوا؟ قوم بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، 10 قبیلے ایک طرف اور 2 قبیلے ایک طرف۔ اب غور کیجئے، آج ہم جو خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم جو خدا کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، ہماری زندگی میں بھی اکثر کچھ ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے کام، کچھ ایسے رویے، کچھ ایسی سوچیں زندگی میں آ جاتی ہیں جو ہمیں خدا کی مکمل پیروی کرنے سے روکتی ہیں۔ ہم اپنا روحانی سٹینڈرڈ، روحانی معیار قائم نہیں رکھتے اور ہم گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا کی مرضی یہ نہیں ہے۔ سلیمان نے اگرچہ ایک وقت میں روحانی طور پر بڑا پاورفل رہا، ہیکل بنائی، بڑے بڑے کام کیے، لیکن آج یہ روحانی طور پر کہاں پر ہے؟ گر چکا ہے۔ کبھی کبھی ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ کسی وقت میں ہم خدا کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے چلے، ہم نے بڑا کام کیا، ہم نے بڑی خدمت کی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، لیکن عزیزو، خدا کے ساتھ چلنے کا جو نظام ہے وہ کسی ایک وقت کے ساتھ یا عمر کے کسی ایک حصے کے ساتھ نہیں ہے، یہ آخری سانس تک جاری رہنے والا عمل ہے۔ کیا لکھا ہے بائبل میں؟ کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جب ہم خداوند کو قبول کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں، 5 سال ہو جاتے ہیں، 10 سال ہو جاتے ہیں، 15 سال ہو جاتے ہیں، 20 سال ہو جاتے ہیں، تو ہمارا روحانی معیار بڑھنا چاہیے۔ اس کا جو گراف ہے یہ اپ ہونا چاہیے، نہ کہ ڈاؤن ہونا چاہیے۔ دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ بہت سے ایماندار جو ہیں، جیسے جیسے سال بڑھتے ہیں، عمر بڑھتی ہے، روحانی معیار بلند ہونے کے بجائے، اوپر ہونے کے بجائے، اونچا ہونے کے بجائے نیچے ہوتا جاتا ہے، ڈاؤن ہوتا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ایماندار روحانی طور پر ڈیڈ ہو جاتے ہیں، زوال پذیری کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ زندگیاں ڈاواں ڈول ہوتی ہیں۔ دوہری شخصیت، 2 مالکوں کی خدمت، ایسی زندگی گزارنے والا شخص کبھی بھی خدا کے حضور میں مقبول نہیں ٹھہرتا۔ ایسا شخص کبھی بھی خدا کی مکمل پیروی نہیں کر سکتا۔ سلیمان کی زندگی میں اگرچہ غیر قوم کی خواتین تھیں، لیکن آج ایماندار کی زندگی میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے جو آپ کو خدا کی پیروی کرنے سے روکتی ہے، خداوند میں آگے بڑھنے سے روکتی ہے، روحانی معیار پر قائم نہ رہنے پر روکتی ہے۔ ان چیزوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی سے خارج کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کو خدا کے ساتھ چلنے اور خداوند میں قائم رہنے سے روکتی ہیں۔ اور یہ رکاوٹیں کبھی کبھی ہماری اپنی ہی طرف سے ہوتی ہیں، خدا کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اور اکثر لوگ الزام شیطان کے اوپر بھی لوگ بڑا الزام ڈالتے ہیں۔ وہ بھی کبھی بیچارہ سوچتا ہے کہ یار میں تو بدنام اشتہاری مجرم میں ہوں۔ جیسے ہمارے پڑوسی ملک میں کچھ ہو تو الزام پاکستان پہ آتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگی میں کچھ ہو تو الزام شیطان پہ جاتا ہے۔ تو کیا ہر رکاوٹ اسی کی طرف سے ہے؟ بے شک وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے، لیکن کچھ رکاوٹیں ہماری اپنی طرف سے۔
ہم خود اپنی برکت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اب کیا سلیمان کی زندگی میں جو یہ رکاوٹیں تھیں، کیا یہ شیطان کی طرف سے تھیں؟ اگر شیطان کی طرف سے ہوتی تو چلو 1 بیوی کر لیتا، 2 کر لیتا، 3 کر لیتا، کسی ٹائم تو سمجھ آتی نا کہ نہیں یار یہ غلط ہے، بازار تک پہنچ گیا پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ اس کی اپنی کمزوری تھی، یہ کمی اس کے اپنے اندر تھی، جس کی وجہ سے یہ خدا کی مکمل پیروی نہیں کر پا رہا تھا، اور خدا اس سے ناراض ہوا۔ اس کے سامنے ایک بڑا پیٹرن تھا، اس کا باپ داؤد، اور یہاں پر لکھا کہ جیسے اس کا باپ خدا کے ساتھ چلتا رہا، پوری پیروی کرتا رہا، اس نے نہیں کی۔ کبھی کبھی ہمارے سامنے ماڈل ہوتے ہیں کہ کوئی شخص ہمارے سامنے کس طور سے خدا کے ساتھ چل رہا ہے، خدا کی پیروی کر رہا ہے، ہم اس ماڈل کو، اس رول ماڈل کو اپناتے نہیں ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کسی رول ماڈل کو اپنی زندگی میں اپنائیں، رکھیں۔ سب سے بڑا تو ہمارا رول ماڈل یسوع مسیح ہے، لیکن اس کے بعد اگر ہمارے آس پاس بھی کوئی ایسے مرد خدا، مرد خواتین ہیں تو ان کی زندگی سے سیکھیں اور بابرکت۔ سلیمان کی زندگی میں رکاوٹیں تھیں اور اس نے ان رکاوٹوں کو ہٹایا نہیں، جس کے سبب سے وہ مکمل پیروی نہ کر سکا، اور زندہ خدا کی پرستش کرنے والا کیا بن گیا؟ بت پرست بن گیا۔ سلیمان کی زندگی سے جو پہلی بات ہم سیکھ رہے ہیں، اس کی زندگی میں جو رکاوٹ تھی وہ خواتین تھی، جس کے سبب سے وہ روحانی طور پر گر گیا۔ کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اینڈ پہ سلیمان نے توبہ کر لی تھی، اور پھر اس نے وائس کی کتاب لکھی، جس میں اس نے ہر چیز کو بتلان اور ہوا کی چلان قرار دیا ہے۔ تو سلیمان کی زندگی میں یہ رکاوٹ تھی۔ ایک اور شخص پر بھی آج صبح ہم غور کریں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ نئے عہد نامہ میں سے لوکا کی انجیل اور اس کا 18واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے 25ویں آیت تک پڑھیں گے، یہاں پر ایک سردار یسوع مسیح کے پاس آیا جو بڑا دولت مند تھا، اور یہ خدا کی بادشاہی کا وارث بننا چاہتا تھا، یہ اس برکت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ 22 آیت، یسوع نے یہ سن کر اس سے کہا، ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ یہ سن کر وہ بہت غمگین ہوا، کیونکہ بڑا دولت مند تھا۔ یسوع نے اس کو دیکھ کر کہا، دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ سننے والوں نے کہا، تو پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ آمین۔ اب ہم نے غور کیا سلیمان مکمل پیروی کیوں نہ کر سکا؟ رکاوٹ تھی۔ اس کو بھی خدا اپنے پیچھے آنے کی، کہ میرے پیچھے ہو لے، دعوت دے رہا ہے، لیکن اس کی زندگی میں بھی ایک کیا ہے؟ رکاوٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ دولت۔ یہ بڑا دولت مند تھا، یہ آیا یسوع کے پاس اور سوال بڑا اچھا کیا ہے کہ اے استاد میں کیا کروں
کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. یہ اس برکت کو حاصل کرنا چاہتا ہے, یہ وارث بننا چاہتا ہے. اور خداوند نے اس سے کہا کہ تو حکموں کو جانتا ہے, ان پر عمل کر. کہنے لگا کہ میں تو لڑکپن سے ہی ان پر عمل کرتا آیا ہوں. تو خداوند نے کہا کہ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. کیا کر؟ اپنا مال جا کر بیچ دے, غریبوں میں بانٹ دے, اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. 10 احکام کی یہ بات کر رہا تھا کہ میں بچپن سے, لڑکپن سے ان پر عمل کرتا آیا ہوں. اور شریعت کا جو نچوڑ ہے وہ کون سے حکم پر ہے؟ کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل سے محبت رکھ, اور اسی کی مانند یہ کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ. ابھی حکموں پر عمل کرنے کا دعویٰ تو کر رہا ہے, لیکن نہ اس کے اندر خدا کی محبت ہے اور نہ انسانوں کی محبت ہے. کیونکہ اگر انسانوں کی محبت ہوتی تو یہ اپنا مال بیچ کر ان میں بانٹ دیتا, اور اگر خدا کی محبت ہوتی تو یہ سب کچھ چھوڑ کر خدا کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا. لیکن اس کی زندگی میں رکاوٹ, اور رکاوٹ کیا تھی؟ دولت, جو اس کو خدا کے پیچھے چلنے سے روک رہی تھی, جو اس کو خدا کی پیروی کرنے سے روک رہی تھی. اور اس نے اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے بجائے لکھا کہ یہ غمگین ہو کر واپس چلا گیا, کیونکہ بڑا دولت مند تھا. اس کی دولت نے اسے خدا کی پیروی نہیں کر دی, اسے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننے نہیں دیا. یہ اپنی برکت کی راہ میں خود رکاوٹ تھا. اور یسوع نے کیا کہا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل. کئی لوگ اس بات کی جو تشریح کرتے ہیں وہ مختلف تشریحات ہیں اس کی, لیکن کچھ اتھینٹک نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یروشلم کی فصیل میں, یعنی اس کی دیوار میں ایک چھوٹا گیٹ تھا, ایک پھاٹک تھا جس کا نام تھا سوئی کا ناکا. اور جب اونٹ جس کے اوپر سامان لدا ہوتا تھا تو وہ وہاں سے بڑی مشکل سے گزرتا, یا اونٹ کو گزارنے کے لیے اونٹ بیٹھ کر وہاں سے گزرتا تھا. اس طرح کی بھی کچھ تشریحات جو ہیں وہ عام ہیں, لیکن یہ اتھینٹک نہیں ہے, کیونکہ ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا گیٹ ہے ہی نہیں جس کا نام سوئی کا ناکا ہو. تو جو بات یسوع مسیح دراصل وہاں پر کہہ رہے تھے, یہ جو لوگ سن رہے تھے وہاں پر, جن سے بات ہو رہی تھی, وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. دراصل خداوند یسوع مسیح نے اناجیل میں بہت سی ضرب المثل استعمال کی ہیں, بہت سی تشبیہات استعمال کی ہیں, بہت سی تمثیلیں بیان کی ہیں. اور یہاں پر بھی دراصل خداوند یسوع مسیح ایک ضرب المثل استعمال کر رہا ہے جو اس وقت رائج تھی, کیونکہ خداوند نے اور بھی بہت سی ایسی مثلیں استعمال کی. مثال کے طور پہ خداوند نے کہا, آنکھ کے تنکے کا ذکر ہے بائبل میں 32 باب کے اندر, کہ تو اپنی بھائی کی آنکھ کے شریر کو کیوں دیکھتا ہے, پہلے اپنی آنکھ میں سے تو تنکا نکال. تو یہ ایک ضرب المثل ہے. پھر اندھے راہ بتانے کی بات ہوئی ہے, اندھے راہ بتانے والے. پھر ایک مقام پر یسوع نے کہا کہ تم مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو. تو اس طرح کی بہت سی ضرب المثل یسوع مسیح نے استعمال کی ہیں, اور یہ بھی جو مثل استعمال کی گئی ہے اس بات کے لیے استعمال کی جاتی تھی جب کوئی کام ناممکن ہو, جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا.
تو یہاں پر چونکہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں جانا ناممکن کام ہے، اسی لیے خداوند نے یہ مثال استعمال کی کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ کیوں؟ کیا خدا نے صرف غریبوں کے لیے جان دی؟ کیا صرف غریب آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے؟ کیا دولت مند نہیں جائیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دولت مند جو خدا سے زیادہ دولت کو اہمیت دیتے ہیں، جو خدا سے زیادہ دولت سے پیار کرتے ہیں، جو خدا سے زیادہ دولت پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسے لوگ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے۔ اور اگر ایسے لوگ غریب بھی ہیں تو آج میں بتاؤں وہ بھی نہیں جائیں گے۔ جو خدا سے دل سے پیار نہیں کرتے، جو خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، جو خدا کو اپنی زندگی کے ہر حلقے میں اہمیت اولویت نہیں دیتے، وہ بھی نہیں جائیں گے، چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی دولت مند ہے اور وہ خدا سے پیار کرتا ہے، وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے، وہ ضرور آسمان کی بادشاہی میں جائے۔ کیونکہ دولت جو ہے یہ بھی خداوند کی طرف سے برکت ہے، یہ بری نہیں ہے۔ یہ بری اس وقت ہے جب یہ آپ کی مالک ہے، لیکن جب آپ اس کے مالک بن کر رہیں گے تو پھر یہ بری نہیں ہے۔ سو دولت مند کی زندگی میں جو رکاوٹ تھی وہ کیا تھی؟ اس کی اپنی دولت، اور وہ خدا کی پیروی نہ کر سکے۔ سلیمان کی زندگی میں رکاوٹ، اس دولت مند کی زندگی میں رکاوٹ۔ اور آج میں ایک اور شخص کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں چرچ ہسٹری میں سے۔ چرچ ہسٹری کے اندر ایک شخص گزرا ہے جس کا نام تھا کانسٹنٹائن۔ یہ رومی حکومت کا پہلا مسیحی بادشاہ تھا، اور یہ جو کانسٹنٹائن تھا یہ وہ شخص تھا جس کے دور حکومت میں جب اس نے یسوع مسیح کو اپنا خداوند قبول کر لیا تو اس نے مسیحیت کو سرکاری مذہب قرار دے دیا، اور اس کے دور میں کلیسیا جو عرصہ دراز سے پرسیکیوشن کا شکار تھی، ایذائے رسانی میں سے گزر رہی تھی، اس کے دور میں کلیسیا میں سکون ہو گیا، کلیسیا میں امن ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں کلیسیا میں امن ہو گیا وہاں پر کلیسیا روحانی طور پر تاریکی میں چلی گئی۔ یہ چرچ ہسٹری میں کلیسیا کا تاریخ دور تھا، اور میں اس طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ ایک لمبا اور وسیع مضمون ہے، لیکن ہم اس کی زندگی سے اس بات پر آئیں گے جو ہمارے میسج سے آج صبح ریلیٹڈ ہے۔ ہوا کیا؟ قصہ کچھ یوں ہے، جب 27 اکتوبر سن 312 میں یہ بطور جرنیل مغربی رومی سلطنت پر تسلط کرنے کے لیے اپنے دشمن میکسنٹیس سے جنگ لڑنے ٹائبر ندی کی طرف جا رہا تھا، تو اس نے میدان جنگ میں اترنے سے پہلے الہی مدد مانگی، دعا کی فتح یابی کے لیے۔ اور جب یہ دعا کر رہا تھا اور آسمان پر اسے صلیب کا، کراس کا نشان دکھایا گیا، اور ایک جلالی روشنی سے اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ اسی نشان میں تو فتح پا، اور اس رویا کی فرما برداری کی اس نے،
اس نے صلیب کے نشان کو بطور جھنڈا میدان جنگ میں استعمال کیا، اور جب یہ جنگ میں اترا تو خدا کی قدرت اس کے ساتھ ہی اگلے ہی دن یہ جنگ جیت گیا، اور اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ اے ناصری تو فاتح رہا ہے۔ اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا، لیکن ایک مشکل جو تھی، اگرچہ اس نے اپنی ساری فتوحات جو اسے ملی خدا کی طرف سے ملی، اور یہ ان کو مانتا تھا، اقرار کرتا تھا کہ یہ یسوع کی طرف سے، لیکن اس کی زندگی میں خدا کی راست بازی کو پورا کرنے میں ایک رکاوٹ، یہ ارادتاً پانی کا بپتسمہ لینے میں تاخیر کرتا رہا، یہ مسیح کو جلال دیتا رہا، اس کے نام سے فتوحات حاصل کرتا رہا، کلیسیا کو سپورٹ کرتا رہا، لیکن خدا کی راست بازی پوری کرنے میں، پانی کا بپتسمہ لینے میں تاخیر کرتا رہا اور ارادتاً کرتا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک رکاوٹ تھی، اور وہ رکاوٹ کیا تھی؟ وہ رکاوٹ جو ہے، جب اس نے توبہ کی تو اس کے اس بیان میں اس رکاوٹ کا پتہ چلتا ہے۔ جب یہ سن 337 کے ایسٹر کے بعد قریب المرگ ہو گیا اور یہ بستر پر تھا، تو اس نے کیٹیکزم کی تعلیم کے پروسیس کو اپناتے ہوئے پانی کا بپتسمہ لینے کا ارادہ کیا، اور جب یہ اس تعلیم کے پروسیس میں سے گزر رہا تھا اور جب یہ اقرار کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ آج کے بعد میں ارغوانی چوگا پہننا چھوڑ دوں۔ اور یہ جو ارغوانی چوگا تھا، یہ اس دور میں، اس معاشرے میں اختیار اور مرتبے اور شہرت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور یہ اس قدر نایاب ہوتا تھا کہ ہر شخص کی رسائی اس چوگے تک نہیں ہوتی تھی، اور اس معاشرے کے لوگ اس چوگے کو پانے کے لیے دیوانگی کی حد تک چلے جاتے تھے، بلکہ کچھ مفسرین تو اس کی بابت کہتے ہی یہ ہے کہ یہ دیوانگی تھی، اور وہ اس اختیار کی علامت کو پہنے رہتا تھا، اور یہی چیز اسے پانی کا بپتسمہ لینے سے روک رہی تھی۔ لیکن ایک وقت آیا، اس نے اس چوگے کو پہننا چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور خدا کی راست بازی کو پورا کیا اور پانی کا بپتسمہ لیا۔ لیکن جب اس نے وہ رویا دیکھی، اس رویا دیکھنے میں اور پانی کا بپتسمہ لینے میں پتہ ہے کتنے سال کا وقفہ ہے؟ 25 سال 25 سال تک اس کی زندگی میں یہ رکاوٹ رہی کہ اس نے راست بازی کو پورا نہیں کیا۔ وجہ اختیار، مرتبہ، شہرت۔ سلیمان کی زندگی میں رکاوٹ خواتین، دولت مند کی زندگی میں رکاوٹ دولت، کانسٹنٹائن کی زندگی میں رکاوٹ مرتبہ، اختیار، پاور۔ اور آج چیک کریں کہ ہماری زندگی میں خدا کے ساتھ چلنے میں کیا چیز رکاوٹ ہے، اور جو بھی رکاوٹ ہے، کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان چوبوں کو آج اتارنے کی ضرورت ہے تاکہ مکمل پیروی کی جا سکے۔ ہو سکتا ہے وہ چوگا خودی کا ہو، لالچ کا ہو، گھمنڈ کا ہو، نفرت کا ہو، حسد کا ہو، عیب جھوئی کا ہو، نا معاف کرنے کا ہو، کسی بھی قسم کا چوگا ہو۔ آج ان چوگوں کو اتاریے تاکہ مکمل طور سے آپ خدا کی پیروی کر سکیں۔ اپنی برکت کی راہ میں رکاوٹ مت بنے۔ ہم دعا کرتے خدا مجھے برکت دے،
ہم خادموں سے بھی دعا کرتے ہیں کہ خداوند سے دعا کریں کہ ہمیں برکت ملے، لیکن رکاوٹ تو آپ خود ہیں برکت کی راہ میں، تو پھر وہاں پر دعا کیا کریں گے؟ خدا قادر مطلق ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہم خود خدا کے کام میں رکاوٹ کا باعث بنے ہوتے ہیں۔ ہمارے مزاج، ہمارے رویے، ہماری سوچیں، ہماری عادتیں، ہمارے کام رکاوٹیں بنے ہوتے ہیں۔ تو آج صبح میسج یہ ہے، غور کیجئے، اگر خدا کی مکمل پیروی کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے روحانی معیار کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اگر خداوند میں بڑھنا چاہتے ہیں، اگر خدا سے واقعی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان تمام رکاوٹوں کو جو کسی بھی قسم کی آپ کی زندگی میں آج انہیں ترک کریں۔ دعا کریں خدا سے کہ مجھ پر ان کمیوں کو، ان کمزوریوں کو ظاہر کرے۔ یسوع نے دولتمند سے کیا کہا؟ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے۔ آج خدا سے کہیں، روح القدس سے کہیں کہ خداوند وہ کمی مجھ پر ظاہر کر، اور نہ صرف ظاہر کر، اسے دور کرنے میں میری مدد کر، تاکہ میں تیری مکمل پیروی کر سکوں۔ بائبل مقدس میں یشوع اور کالب نے خدا کی پوری پیروی کی، داؤد نے پوری پیروی کی، اور خدا نے اسے برکت پر برکت بخشی۔ آج ہم بھی اگر برکت چاہتے ہیں تو پھر اپنی زندگیوں پر غور کریں، ان رکاوٹوں کو توڑیں، روح القدس کو پکاریں کہ روح القدس آپ کی زندگیوں پر آ کر ٹھہرے، جنبش کرے، اور اس کی آگ سے وہ سارے بندھن، وہ سارے جوئے، وہ ساری رکاوٹیں ٹوٹ جائیں، جل جائیں، اور آپ بحال ہو جائیں، اور آپ خدا کی مکمل پیروی کرنا شروع کریں۔ تو خدا سلیمان سے ناراض ہوا کہ تو نے میری مکمل پیروی نہ کی جیسے تیرے باپ داؤد نے کی تھی۔ تو آج صبح ہم سب کے لیے یہ میسج ہے کہ آئیں ہم اپنے خدا کی مکمل پیروی کریں، اور اس کی پیروی کرنے میں جتنی بھی رکاوٹیں، کسی بھی قسم کی رکاوٹیں ہیں، آج ان رکاوٹوں کو توڑ دیں۔ آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، اور آج ہم کچھ وقت کے لیے دعا کریں گے اور روح القدس کو پکاریں گے، روح سے بھر کر دعا کریں گے۔ آج صبح روح القدس ہماری